अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। सीरत नबवी क्विज़ की ये दूसरी वीडियो है। एक बार फिर इस सीरत नबवी क्विज़ के बारे में चंद बातें दोहरा देता हूँ। मदरसा अहले सुन्नत बाबुल इल्म रज़ाए मुस्तफ़ा शाह साहिब गुट्टा महबूब नगर की जानिब से सीरतुन नबी क्विज़ मुनक़िद किया गया है। हमारे मदरसे के अराकीन महबूब नगर के मुतअद्दिद स्कूलों और कॉलेजों में जाकर जो 8, 9, 10th और इंटर के बच्चे और बच्चियां हैं, उनको जो भी ख्वाहिशमंद हैं उनको सीरत नबवी क्विज़ में हिस्सा दिलाया गया था और इस तरह का एक फॉर्म उनसे फिलअप कराया गया था। और उनको अगर उर्दू पढ़ना जानते हो तो ये उर्दू में सीरत का मुख्तसर किताबचा यानी नोट्स दिए गए थे, और जो उर्दू से वाकिफ़ नहीं है उनके लिए रोमन उर्दू में ये नोट्स दिए गए थे। इसी नोट्स को हम पढ़ा रहे हैं, यानी मुश्किल अल्फाज को भी समझा रहे हैं और मुश्किल बातों को भी आसान करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मुख्तसर नोट्स है। 6 दिन में 6 वीडियोज़ में इसको हम पूरी तरह पढ़ा देंगे। एक वीडियो हो चुकी है, यह दूसरी है। जो हिस्सा ले चुके हैं, जिनके पास ये किताबें हैं, वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन जो अभी तक हिस्सा नहीं लिए हैं, स्कूल के वो बच्चे बच्चियां जो 8, 9, 10th में हैं या इंटर या डिग्री के बच्चे बच्चियां, ये लोग अभी तक हिस्सा नहीं लिए हैं और लेना चाहते हैं, तो इस फॉर्म में जो डिटेल्स हैं, यानी अपना नाम, अपने वालिद साहब का नाम, क्लास, स्कूल, एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर, ये अगर हमारे नंबर पर भेज देंगे, मदरसे का नंबर 9553849691, 9553849691, और एक नंबर है 7989106183, एक और नंबर है 8688702537। इसमें से किसी भी नंबर पर ये डिटेल्स भेज देंगे तो उनको भी शामिल कर लेंगे, और अगर वो हम तक पहुंचकर ये नोट्स हासिल कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको PDF में भी भेज सकते हैं। अब अगली बात सुन लें। जो भी इस सीरत नबवी क्विज़ में हिस्सा लिए हैं और ये किताब उनके पास है, इम्तिहान कैसे होगा उसको मैं ज़रा 2 मिनट में समझा देता हूँ। ये बहुत ही मुख्तसर नोट्स है। इसमें जो कुछ लिखा हुआ है इसी में से सवाल पूछा जाएगा। आज इतवार है, संडे है, 17 तारीख़ है, 17 सितंबर है। आइंदा जो इतवार है, आइंदा संडे जो है 24 सितंबर 24 सितंबर SM फंक्शन हॉल में एग्ज़ाम रखा गया है, यानी आज से 8 दिन और है। तो रोज़ाना जो एक सबक मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर उसको आप हमारी वीडियो ऑन करके ये किताब लेकर अच्छी तरह पढ़ेंगे और उसके बाद उसको जहन में बिठाएंगे तो इम्तिहान लिखना आसान हो जाएगा। सिर्फ सुन लेने से आप इम्तिहान नहीं लिख सकते। सीरत को पढ़ने का मतलब है उसको जहन में बिठाना। किसी भी चीज़ को पढ़ने का मतलब है वो हमारे जहन में होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो ये आपको याद करना है। जो भी आप पढ़ रहे हैं सिर्फ पढ़ लेंगे तो नहीं होगा। आप रोज़ाना 1 घंटा इसके लिए निकालिए और पहले हमारी वीडियो से मुश्किल अल्फाज और मुश्किल मकामात को समझ लीजिए। उसके बाद फिर आधा पौन घंटा बैठकर इसको जहन में बिठाइए, और मैं आपको सवाल भी बताते जाऊंगा पढ़ाने के बाद कि ये जो मैं पढ़ाया हूँ इसका सवाल कैसे आएगा और उसका जवाब ये है। तो आप एक रफ़ कापी रखिए और ख़ुद ही सवाल का जवाब लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं अभी पढ़ा, कल के सबक में मैंने पढ़ाया था नसबनामा। सवाल यही होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा लिखो। तो आप लिख कर देख लीजिए नसबनामा आपको याद है, आप लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। अगर रफ़ कापी में लिखने में आप कामयाब हो गए, इसका मतलब एग्ज़ाम में भी लिख लेंगे आप। तो आपको ख़ुद अपना टेस्ट करते रहना है रोज़ाना। रोज़ का जो आप सबक पढ़े हैं
वीडियो से पहले उसको समझिए, उसके बाद आधा घंटा लगाकर उसे जहन में बिठाइए, उसके बाद रफ कॉपी पर सवालात कायम करके जवाब लिखिए। अगर आप ज़बानी जवाब लिखने में कामयाब हो रहे हैं तो इसका मतलब आप एग्ज़ाम में भी लिख सकेंगे। आज इतवार है, पीर, मंगल, चाशुमा, जुमेरात, जुमा तक सब सबक ख़त्म हो जाएंगे, नोट्स ख़त्म हो जाएंगे। फिर आपको हफ्ते का दिन रिपीट करने के लिए, इयादा करने के लिए, रिवीजन करने के लिए मिलेगा। उस दिन फिर रिपीट कर लेंगे, फिर इतवार के दिन एक बार सरसरी देख लेंगे तो अच्छी तरह लिख देंगे। तो कल जो सबक हुआ था वो सफ़ा नंबर 6 तक हुआ था, और ये रोमन वाली में, जो इंग्लिश में है, उसमें सफ़ा नंबर 7 तक हो गया था। सफ़ा नंबर 8 में भी 2 लाइन हो गए थे। तो कल जो मैं पढ़ा चुका था उसके सवालात किस तरह हो सकते हैं। इम्तिहान में जो पर्चा होगा, जो क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें 20 सवालात होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे। ये इसमें से अगर सवालात बनाए तो 40 बन सकते हैं, लेकिन 20 ही बनाते हैं। 20 सवाल होंगे, तो 20 के 20 लिखेंगे तो टॉपर्स में आ जाएंगे, और अगर 20 से कम लिखेंगे तो 100 नंबर का होगा। तो जितने लाएंगे उस हिसाब से आपका रैंक होगा। तो 20 सवालात होंगे, 2 घंटे का वक्त होगा, यानी एक सवाल के लिए 6 मिनट मिलेंगे आपको। अब हर सवाल 6 मिनट का नहीं होगा। जैसे नसब नामे वाला सवाल है, 2 ही मिनट में ख़त्म हो जाएगा, और कोई सवाल होगा 3 मिनट में हो जाएगा। तो कोई लंबा सवाल है तो वक्त भी लंबा मिलेगा, और कोई मुख्तसर सा सवाल है तो वक्त भी कम मिलेगा। 2 घंटे में आराम से 20 सवाल के जवाब दे सकते हैं। जो इस नोट्स में है उससे हटकर कुछ भी नहीं आएगा। ये जो जहन में बिठा लेंगे वो लिख सकते हैं। तो कल जो हमने पढ़ाया था उसका सवाल कैसे बन सकता है, जैसे मिसाल के तौर पर सफ़ा नंबर 2 पेज नंबर 2 में देखिए, शुरू में सीरत नबवी की सुर्खी लगी हुई, यानी साइड हेडिंग है, उसमें देख लीजिए सीरत नबवी किसको कहते हैं। ये उर्दू में 1 2 3 4 5 6 7 सतर में है, और यहाँ इंग्लिश में सीरत नबवी साइड हेडिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 15 16 लाइनों में इसका जवाब है, सीरत नबवी किसको कहते हैं। सवाल यही होगा, सीरत नबवी किसको कहते हैं, तो उसका जवाब यही है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से लेकर वफ़ात अक़दस तक के तमाम हालात ज़िंदगी को सीरत नबवी कहते हैं। जैसा यहाँ लिखा हुआ है हूबहू वैसा लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, या जो पॉइंट्स है उसको भी लिख देंगे कि हुजूर की विलादत के वक्त के वाक़यात, बचपन के वाक़यात, जवानी के वाक़यात, 13 साला मक्की ज़िंदगी के वाक़यात, 10 साला मदनी ज़िंदगी के वाक़यात, इस्लामी जंगों के वाक़यात, हुजूर के मोजिज़ात, इस तरह भी लिख देंगे तो भी जवाब हो जाएगा। और ऐसे ही आगे बयान किया गया है कि कुरान मजीद में किस किस के वाक़यात बयान हुए हैं, वो भी सवाल हो सकता है कि अंबिया किराम के अलावा कुरान मजीद में किस किस के वाक़यात बयान हुए हैं। तो यहाँ पर सफ़ा नंबर 2 में ही है, हज़रत ये सहाबा किराम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, असहाब कहफ, लुक़मान हकीम, आसिफ़ बिन बरखिया वग़ैरह। ऐसे यहाँ हुजूर का नसब नामा है। सवाल यही आएगा, अगर आएगा तो, कि हुजूर का नसब नामा लिखिए। तो यहाँ देखिए 3 लाइन में नसब नामा लिखा हुआ है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। ये पूरा, ये आप ज़बानी याद नहीं करेंगे तो लिख नहीं सकेंगे। तो सिर्फ इसको पढ़ने से आप एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। ये आपको रोज़ाना एक एक सबक जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको याद करना होगा, उसको जहन में बिठाना होगा, और रफ कापी पे उसको लिख के टेस्ट करना होगा कि जहन में बैठा भी या नहीं। तो जो मैं सबक पढ़ाऊँगा उसके साथ उसका सवाल भी आपको मैं बोल दूँगा, सवाल लिख लीजिए, उसका जवाब लिखकर अपना टेस्ट कर लीजिए। देखिए आज हमको जो पढ़ना है उर्दू में सफ़ा नंबर 6 है, और ये जो रोमन है, इंग्लिश में जो है रोमन उर्दू, जिसको इसमें सफ़ा नंबर 8 है। सफ़ा नंबर 8 में ऊपर 2 सतर के बाद साइड हेडिंग है, देखिए हेडिंग है नबूवत मुहम्मदी और नूर मुहम्मदी। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नबूवत मुहम्मदी और नूर मुहम्मदी।
نبوت محمدی کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی، نبی کب بنایا گیا۔ اور نور محمدی کا مطلب یہاں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اس نور کا سفر کس طرح ہوا۔ تو دیکھیے حدیث شریف، سب سے پہلے یہاں ایک حدیث شریف ہے۔ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، اگرچہ آپ کا ظہور سب سے آخر میں ہوا۔ سوال اس کا یوں ہی بن سکتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب عطا ہوئی، تو اس کا جواب 2 لائن میں یہی ہے، یہ حدیث شریف لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، دنیا کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور نور محمدی کو ان کی پیشانی میں ظاہر فرمایا۔ نور محمدی آدم علیہ السلام سے شیث علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا، پھر آپ سے منتقل ہوتا ہوا ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، ادریس علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوا نوح علیہ السلام کے پاس آیا، پھر نوح علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، پھر ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں منتقل ہوتا ہوا حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے صلب اطہر میں آیا، صلب اطہر یعنی پشت میں، اور آپ سے یعنی پیٹھ میں، اور آپ سے منتقل ہو کر حضور کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے شکم مبارک میں آیا۔ شکم مطلب پیٹ۔ تو اس کا سوال اسی طرح بن سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کن کن پیغمبروں میں منتقل ہوتے ہوئے حضور کی امی جان کے پاس آیا، تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ آدم علیہ السلام سے شیث علیہ السلام کے پاس آیا، پھر ادریس علیہ السلام کے پاس، پھر نوح علیہ السلام کے پاس، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس، پھر ان کے اولاد میں ہوتے ہوئے حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے پاس، پھر حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ یہ اس کا جواب ہو گیا۔ تو اس کو ذہن میں بٹھا لیں گے، یہ ترتیب کہ کس پیغمبر سے کس پیغمبر کی طرف آیا، تو اس کا جواب ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، حضور کی جسمانی ولادت۔ ایک تو ہے حضور کی نورانی ولادت، حضور کا نور اللہ نے کب پیدا فرمایا، وہ تو پوری دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے ہی حضور کا نور پیدا کیا گیا اور اسی سے پوری دنیا کو پیدا کیا گیا، لیکن دنیا میں جسم کے ساتھ حضور کی جو ولادت ہوئی وہ کب ہوئی، اسی کو کہتے ہیں جسمانی ولادت۔ ولادت مانے پیدائش، جسمانی یعنی جسمانی، فزیکل، دنیا میں جو پیدائش۔ جس سال اصحاب فیل یعنی ہاتھیوں والے لشکر، اصحاب فیل، فیل مانا ہاتھی ہوتا ہے، اصحاب فیل یعنی ہاتھیوں والے لشکر کا واقعہ پیش آیا۔ یہ ہاتھیوں والے لشکر کا واقعہ کیا ہے وہ آگے آئے گا۔ عرب میں یہ جس سال ہاتھیوں والا لشکر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، وہیں سے کیلنڈر چلتا تھا۔ کوئی بھی واقعہ بیان کرنا ہو تو وہ ہاتھیوں والے لشکر کا واقعہ جس سال اصحاب فیل کا جو سال تھا اس سے اتنے سال پہلے، اتنے سال بعد، یوں ہی کہا جاتا۔ کوئی بھی بڑا واقعہ ہوتا تھا تو وہیں سے کیلنڈر شروع کر دیا جاتا تھا زبانی طور پر۔ تو حضور کی جو ولادت ہے، جس سال اصحاب فیل یعنی ہاتھیوں والے لشکر کا واقعہ پیش آیا، اسی سال 12 ربیع الاول 2 شنبے کے دن، اچھا یہ پیچھے گزر گیا ہاتھیوں والے لشکر کا واقعہ، میں کہہ رہا تھا آگے آگے نہیں، پیچھے گزر گیا کہ وہ یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا۔ حضور کے دادا اس وقت خانہ کعبہ کے سجادے تھے، متولی تھے، ان کی دعا سے پھر وہ لشکر ہلاک ہو گیا۔ 30ویں پارے میں جس کا ذکر آیا کہ ابابیل پرندوں کا لشکر آیا اور ان کے پنجوں میں اور چونچ میں کنکریاں تھیں، وہ لشکر کے اوپر کنکریاں گری اور وہ سب مر گئے۔ اس واقعے کے 55 دن کے بعد حضور کی ولادت ہوئی۔ تو وہی دیکھیں، جس سال اصحاب فیل یعنی ہاتھیوں والے لشکر کا واقعہ پیش آیا، اسی سال 12 ربیع الاول 2 شنبے کے دن صبح صادق کے وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ صبح صادق فجر کے وقت کو کہتے ہیں، سورج نکلنے سے پہلے جو وقت ہے اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کا بدن پاکیزہ اور خوشبودار تھا،
آپ ناف بریدہ ختنہ شدہ تھے، یعنی ناف بھی کٹی ہوئی تھی، ختنہ شدہ بھی تھی، سجدے کی حالت میں پیدا ہوئے، کلمہ شہادت بھی پڑھا اور اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا بھی فرمائی۔ اس کا سوال یوں ہی بن سکتا ہے، ایگزام میں ایسا سوال آ سکتا ہے کہ حضور کی ولادت یعنی پیدائش کس سال ہوئی، پیدائش کے وقت کے کچھ باتیں بیان کیجیے، حضور پیدا ہوئے تو اس وقت سب سے پہلے کون سا عمل آپ نے فرمایا وغیرہ۔ جس مقدس مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی پیدائش ہوئی اس کا نام مولد النبی رکھا گیا، مولد النبی، نبی کے پیدا ہونے کی جگہ۔ یہ بہت ہی متبرک مقام ہے، اس متبرک مقام پر ایک شاندار عمارت بنائی گئی تھی، صدیوں تک اس مقام پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی 12 ربیع الاول کو محفل میلاد منعقد ہوا کرتی تھی۔ محفل میلاد کا مطلب ہے کچھ لوگ بیٹھیں گے اور اس میں حضور کے مقام اور مرتبے کو بیان کریں گے، چاہے وہ نظم میں بیان کریں نعت شریف کے ذریعے یا بیان کے ذریعے، اس کو محفل میلاد بولتے ہیں۔ تو محفل میلاد منعقد ہوا کرتی ہے، جہاں حضور کی ولادت ہوئی تھی وہاں ایک شاندار عمارت بنائی گئی تھی اور 12 ربیع الاول شریف کو وہاں بیٹھ کر لوگ حضور کے مقامات اور فضائل بیان کرتے ہیں، جس میں پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ شرکت فرماتے تھے۔ بہت مشہور تھی وہ، پوری دنیا سے علماء اور مشائخ خاص طور پر 12 ربیع الاول شریف کو جاتے تھے، اور حج و عمرہ کے لیے پوری دنیا سے مکہ مکرمہ آنے والے مسلمان اس جگہ صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، پورا سال بھی وہاں جا کر لوگ صلاۃ و سلام پڑھتے تھے۔ جب حجاز پر نجدیوں کی حکومت آئی، یعنی ترکی حکومت جو تھی وہ ختم ہو گئی، نجدیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے اس عمارت کو گرا دیا اور اس مبارک مقام کی زیارت اور وہاں صلاۃ و سلام پڑھنے کو ممنوع کر دیا، ممنوع کرنا بین کر دینا۔ نجدی حکومت آنے کے بعد ترکی حکومت جب تک تھی سب ہوتا رہا۔ سن عیسوی کے حساب سے، یعنی اب یہ جو 2013 چل رہا ہے، 2013 چل رہا ہے نا، اس حساب سے سن عیسوی کے حساب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال 571 عیسوی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں روز آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور نام محمد اور احمد ہے اور کنیت ابو القاسم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام قریش اور خاندان کا نام بنی ہاشم ہے۔ ہاشم آپ کے پردادا کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ، نانا کا نام وہب بن مناف اور نانی کا نام برہ بنت عبد العزیٰ ہے۔ تو اس میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ حضور کی پیدائش کے کون سے روز عقیقہ ہوا، کس نے عقیقہ کیا، نام کیا رکھا، حضور کے دادا کا نام کیا ہے، نانا کا نام کیا ہے، یہ سب سوال ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے حضور کا بچپن۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے بعد 7 روز تک اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا دودھ نوش فرمایا، پینے کو نوش کرنا کہتے ہیں۔ پھر ابو لہب کی باندھی سویبہ نے دودھ پلایا۔ عرب کا دستور تھا کہ رئیس گھرانے کے لوگ، امیر گھرانوں کے لوگ اپنے بچوں کو دائیوں کے حوالے کر دیتے۔ دائیاں بچوں کو اپنے گھر لے جاتی تھیں، دودھ پینے کی عمر تک انہیں دودھ پلاتی اور ان کی پرورش کرتی تھیں، پھر اس کے بعد ان بچوں کو ماں باپ کے پاس پہنچا دیتی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے اور پرورش کرنے کی سعادت طائف کے نواحی قبیلے سعد کی خوش نصیب خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے حصے میں آئی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن عام بچوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ بہت ہی نرالا ہے، بہت ہی پاکیزہ ہے۔ آپ نے کبھی اپنے کپڑوں یا بستر میں بول و براز نہیں فرمایا، یعنی غلاظت نہیں فرمائی، گندگی نہیں فرمائی۔ اور غلاظت ہم عام لوگوں کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز پاک ہیں، وہ ناپاک یا غلاظت یا گندگی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ معین اوقات میں رفع حاجت فرماتے۔ رفع حاجت کے علاوہ کسی اور وقت جسم مبارک کھل جانے پر بے چین ہو جاتے، یعنی عام بچوں کی جو کیفیت ہے وہ نہیں تھی حضور کی۔ آپ کی بے چینی دیکھ کر آپ کے جسم کو ڈھانپ دیا جاتا، تب آپ پرسکون ہو جاتے۔
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے 2 سال تک آپ کو دودھ پلانے اور پرورش کرنے کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچا دیا۔ اب یہ جتنا ابھی یہ پیراگراف ہے، اس میں سے یہی سوال بن سکتا ہے کہ حضور کو کس کس نے دودھ پلایا، دودھ پینے کی عمر میں حضور کس کے پاس رہے، کس نے پرورش کی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا نام لکھنا ہوگا۔ پھر حضور بچپن میں کیا حضور کی عادتیں تھیں، یہ سب چیزیں لکھنی ہوں گی، یہ سب زبانی یاد کرنا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے مکہ مکرمہ میں اپنی امی جان حضرت آمنہ کے گھر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان اور اپنے ابو جان کی باندی حضرت ام ایمن کی پرورش میں آ گئے۔ باندی یعنی جو ان کی خادمات تھیں خدمت کرنے کے لیے۔ حضرت ام ایمن بھی آپ سے بے حد محبت فرماتی تھیں، آپ کی بہت خدمت فرماتی، آپ کو گود میں لے کر بہلاتی، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی، کپڑے پہناتی اور دن رات آپ کا ہر طرح سے خیال رکھتی۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنا شروع فرمایا تو عام بچوں کی طرح کھیل کود نہیں کیا، بے معنی اور بے ترتیب باتیں نہیں فرمائی جو بچے جیسی تیسی باتیں کرتے رہتے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدائش سے ہی عقل کامل عطا فرما دی تھی۔ نرالا بچپن تھا ہمارے حضور کا، پیدائش ہی سے عقل کامل۔ عام بچوں کو ایک عمر آنے کے بعد عقل آتی ہے، یہ تو نبیوں کے سردار ہیں، پوری دنیا کی طرف لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، پیدائشی سے عقل کامل تھی اور یہ اسی کے نمونے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد وصال فرما چکے تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ بھی انتقال فرما گئی۔ والدہ ماجدہ یعنی امی جان کے انتقال کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے اپنی پرورش و کفالت میں لے لیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ ابھی آپ 8 سال کے ہوئے تھے کہ دادا کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا، یعنی دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب آپ کے چچا ابو طالب نے پرورش و کفالت کا ذمہ لیا۔ ابو طالب بھی آپ کو بے حد چاہتے تھے اور ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ آپ کے چچا کا بیان ہے کہ آپ کی پرورش میں آنے کے بعد 8-10 سال کی بچپن کی عمر میں اور 12-14 سال کی نوجوانی کی عمر میں ان بری عادتوں سے دور رہے جو اس عمر میں ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ دیکھیے بچے کتنا جھوٹ بولتے ہیں، ان کی تعلیم تربیت سے پہلے تو بولتے ہی ہیں، پھر ان کو سکھایا جاتا ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تو حضور پہلے سے نہیں بول رہے۔ کسی کو دھوکہ نہیں دیا، بچے کتنا دھوکہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، بےہودہ اور آوارہ لڑکوں سے دوستی نہیں کی، بلکہ اچھے اخلاق اختیار فرمائے۔ چنانچہ آپ نرمی سے گفتگو فرماتے، فحش اور بری باتوں سے پرہیز کرتے، کسی کو گالی نہ دیتے، کسی کا نام نہ بگاڑتے، کسی کا مذاق نہیں اڑاتے۔ یہ سب دیکھیے بچوں میں ہوتی ہے عادتیں، لیکن حضور میں یہ سب نہیں تھے۔ کسی سے بغض و حسد نہ رکھتے، بڑوں کا ادب کرتے، کمزوروں کی مدد فرماتے۔ غرض اس کم عمری میں بھی آپ کے عادات و اطوار بڑی عمر کے دانشوروں کی طرح تھے۔ یہ سب زبانی یاد کر لیجئے۔ سوال اس کا اس طرح بن سکتا ہے کہ حضور کے والد ماجد کا انتقال کب ہوا، والدہ ماجدہ کا انتقال کب ہوا، ان کے بعد پرورش کس نے کی، پھر دادا کے انتقال کے بعد کس نے پرورش کی، پھر بچپن میں آپ کی عادتیں کیسی تھی، یہ سب لکھنا ہوگا۔ جھوٹ نہیں بولتے تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے، تکلیف نہیں دیتے تھے، مذاق نہیں اڑاتے تھے، یہ سب لکھنا ہوگا۔ تو اس کو ذہن میں بٹھائیں اور رف کاپی پہ لکھ کر چیک کر لیں۔ سوال اس طرح ہو سکتا ہے۔ آگے دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی۔ 20 سال کی عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ماحول کے مطابق گھوڑ سواری، شتربانی یعنی اونٹ کی سواری کرنا، گھوڑے کی سواری، اونٹ کی سواری سیکھنے کی چیز ہے وہ بھی، ہاں، شمشیر زنی یعنی تلوار چلانا، تیر اندازی یعنی تیر چلانا وغیرہ تمام جنگی مہارتیں حاصل کر لی تھی 20 سال کی عمر تک۔ چنانچہ آپ جملہ فنون حرب کے ماہر تھے، جنگ میں جتنی قابلیتوں کی ضرورت جنگ میں ہوتی ہے ان سب کے ماہر تھے۔ تجارتی اور معاشرتی امور کا مکمل تجربہ رکھتے تھے، تجارت کا بھی تجربہ تھا اور معاشرے میں سوسائٹی میں جو مسائل ہوتے ہیں اس کا بھی۔ قبیلوں کے سن رسیدہ یعنی بڑی بڑی عمر کے
سن رسیدہ نہیں بڑی عمر کے قبیلوں کے سن رسیدہ سردار بھی آپ کی دانش مندی یعنی عقل مندی، معاملہ فہمی یعنی کسی بھی معاملے کو سمجھ لینا، قوت فیصلہ کرنے کی طاقت، ہمت و جرت، بہادری، سنجیدگی، مقبولیت یعنی لوگ جو آپ کو پسند کرتے تھے، سچائی، ہمدردی جیسی خوبیوں کے معترف تھے۔ یعنی قبیلوں کے بڑے بڑے سردار بھی مانتے تھے کہ یہ نوجوان میں یہ خوبیاں ہیں۔ دیکھیے بڑی عمر کے لوگ ماننا معمولی بات نہیں ہے، ابھی بچہ ہے کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے، مگر حضور کے تعلق سے مانتے تھے وہ لوگ۔ اور اہم مجالس مشاورت، جو مشورے کے لیے میٹنگ ہوتے تھے اس میں حضور کو شریک کرتے تھے۔ بڑی بڑی عمر کے لوگ بچوں کو بٹھاتے ہیں میٹنگ میں، دیکھیں اہم مجالس مشاورت اور فیصلوں میں آپ کو شامل فرماتے تھے، چنانچہ حلف الفضول کے معاہدے میں آپ شریک تھے۔ یہ حلف الفضول ایک معاہدہ ہوا تھا، ایگریمنٹ ہوا تھا، عرب میں جنگ بہت ہو رہی تھی، بدامنی پھیلی ہوئی تھی، سب ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے بہت زیادہ قتل کر رہے تھے، بہت زیادہ مرڈر ہو رہا تھا، مسافروں کی جان محفوظ نہیں تھی، کسی کی بھی جان محفوظ نہیں تھی۔ تو سب مل کے ایک ایگریمنٹ کیے تھے کہ اب یہاں سے کوئی کسی کو نہیں ماریں گے، بدلہ نہیں لیں گے، یہ سب چیزیں ختم کریں۔ تو اس میں جن جن لوگوں کو شریک کیا گیا تھا اس میں ہمارے حضور بھی تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس کی ہو گئی اور آپ نے جوانی کی منزل میں قدم رکھا تو اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے دور رکھا جو عموماً مکہ کے نوجوانوں میں پائی جاتی تھی۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں جوانوں میں جو برائیاں ہوتی تھی اس وقت کیا تھا؟ اس وقت شراب بھی پی رہے تھے لوگ، جوا بھی کھیل رہے تھے، بیٹھ کے گندی شاعری بھی کرتے تھے، شام کے وقت رات کے وقت ناچنے والیوں کا ناچ دیکھتے تھے، گانے والیوں عورتوں سے گانا سنتے تھے، بہت برائیاں تھیں۔ لیکن حضور نے ان سب برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے، امانتوں کی حفاظت فرماتے، خندہ پیشانی یعنی اچھے چہرے کے ساتھ پیش آتے، نرمی سے گفتگو فرماتے، کمزوروں کی مدد فرماتے، بیکار کاموں سے دور رہتے۔ دیکھیے حضور بچپن میں بھی ایسے ہی تھے اور نوجوانی اور جوانی میں بھی ایسے تھے۔ بعض بچے بچپن میں ٹھیک ہوتے ہیں، نوجوانی جوانی میں بگڑ جاتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، آپ کی اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کی وجہ سے سب لوگ آپ کو پسند کرتے تھے اور آپ کو صادق و امین یعنی سچے اور امانت دار کے لقب سے پکارتے تھے۔ تو یہ حضور کے، اگر سوال اس کا یوں بنے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے حالات لکھیے، یہ سب لکھنا ہوگا، یہ سب باتیں۔ اب دیکھیے، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ مکہ کی ایک مالدار خاتون بی بی خدیجہ لوگوں کو اپنا مال تجارت دے کر ملک شام و یمن بھیجتی تھی۔ بی بی خدیجہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کا چرچا سنا، دیکھیے جو لوگ بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان کو ایماندار لوگ چاہیے، جو ایمانداری سے کام کریں، دھوکہ نہ دیں اور امانت میں خیانت نہ کریں، سچے ہوں اور ایماندار ہوں، تو یہ تلاش ہوتی ہے۔ تو حضور میں یہ سچائی امانت داری تو مشہور ہو گئی تھی، تو یہ اپنا مال دے کر لوگوں کو تجارت کے لیے بھیجتی تھی۔ تو حضور کی سچائی اور امانت داری کا چرچا سنا تو آپ کو مال تجارت دے کر ملک شام جانے کی پیشکش کی۔ پیشکش کرنا نہیں، آفر کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کی اور مال تجارت لے کر ملک شام تشریف لے گئے۔ اس مرتبہ تجارت میں خوب برکت ہوئی، بہت نفع ہوا۔ اس سفر میں بی بی خدیجہ کے اپنے غلام میسرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ساتھ بھیجا تھا۔ میسرہ کو اس سفر میں آپ کی خصوصیات اور خوبیوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ بی بی خدیجہ کے غلام میسرہ نے شام کے تجارتی سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن خصوصیات اور خوبیوں کو دیکھا تھا، واپس آنے کے بعد بی بی خدیجہ سے بیان کیا۔ بی بی خدیجہ بہت ہی پاک دامن اور نیک خاتون تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت سے متاثر ہو کر آپ سے نکاح کی پیشکش کی، چنانچہ دونوں خاندان کے ذمہ دار افراد نے معاملات طے کیے اور بی بی خدیجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کا شرف ملا۔ بی بی خدیجہ 2 مرتبہ کی بیوہ تھی، اولاد والی تھی اور عمر 40 سال تھی۔ تو پہلے کسی سے نکاح ہوا تھا،
ان کا انتقال ہو گیا، پھر کسی سے ہوا، ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو 2 مرتبہ کی بیوہ تھی اور ان کے اولاد بھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا اور عمر شریف 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی، حضور کی 25 سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ نے ہی اسلام قبول کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ حضور کے نکاح میں آنے کے بعد آپ 25 سال تک باحیات رہیں، 25 سال تک۔ آپ کی زندگی میں حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ دیکھیے حضور کا نکاح ہوا 25 سال کی عمر میں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے 2 مرتبہ کی بیوہ تھی، اولاد والی تھی، پھر ان سے نکاح کے بعد 25 سال تک وہی نکاح میں رہیں، کسی اور سے نکاح نہیں ہوا۔ تو حضور کی عمر کیا ہو گئی اس وقت تک؟ 50 سال ہو گئی۔ تو دیکھیے عمر کا یہ بڑا حصہ صرف ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزرا، ایک زوجہ کے ساتھ، اور وہ بھی 2 مرتبہ کی بیوہ اور اولاد والی تھی۔ پھر آپ کے وصال کے بعد جو پھر حضور کی 13 سال کی زندگی ہے، اس میں حضور نے پھر مختلف نکاح فرمائے، اور اس کے بھی اپنے اپنے مصلحتیں اور حکمتیں ہیں۔ عمر کا دیکھیے بڑا حصہ 25 سال سے لے کر 50 سال تک، یہی تو اصل حصہ ہے نا زندگی کا، زندگی کا۔ دیکھیے یہ حصہ ایک ہی زوجہ کے ساتھ گزرا۔ اب جو لوگ حضور کی 11 ازواج مطہرات کو لے کر 11 بیویاں تھی کر کے جو لوگ بعض اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ چیز وہ لوگ چھپا کے رکھتے ہیں کہ بھائی زندگی کا بڑا حصہ ایک ہی زوجہ کے ساتھ گزرا۔ اچھا دیکھیے آپ کی زندگی میں حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم، بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن، سب کے سب حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے۔ حضور کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی ماریہ قبطیہ سے ہیں، تو 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہیں۔ دیکھیے اس میں یہ سوال بن سکتا ہے کہ حضور کس کا مال تجارت لے کر ملک شام تشریف لے گئے؟ بی بی خدیجہ کے غلام میسرہ نے کیا دیکھا اس سفر میں؟ نکاح کس طرح ہوا؟ اور حضرت خدیجہ کی عمر کیا تھی، حضور کی عمر کیا تھی؟ پھر کتنے سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا باحیات رہیں؟ پھر آپ سے حضور کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں؟ یہ سب سوال بن سکتا ہے۔ الگ رف کاپی میں زبانی لکھ کر آپ دیکھیے، پہلے اس کو ذہن میں بٹھائیے، ویڈیو سے سننے کے بعد ذہن میں بٹھائیے، پھر الگ سے سوال قائم کر کے لکھ کر دیکھیے۔ اگر آپ لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب امتحان کے لیے تیار ہے۔ ازواج مطہرات، اس کے بعد دیکھیے ازواج مطہرات یعنی پاک باز بیویاں۔ حضور کی جو بیویاں ہیں ان کو ازواج کہتے ہیں، مطہرات یعنی پاک باز، نیک تھی، پاک دامن تھی۔ ازواج مطہرات کا مطلب پاک بیویاں، پاک دامن بیویاں، پاک باز بیویاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ازواج مطہرات کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو تمام مومنوں کی مائیں فرمایا، اس لیے انہیں امہات المؤمنین یعنی مومنوں کی مائیں کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 11 ہیں، جن کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ نمبر 2 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ نمبر 3 ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا۔ نمبر 4 ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا۔ نمبر 5 ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا۔ نمبر 6 ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا۔ نمبر 7 ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ نمبر 8 ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا۔ نمبر 9 ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ نمبر 10 ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا۔ نمبر 11 ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا۔ یہ 11 نام ہیں۔ بچے اس کو یاد کرتے رہتے ہیں، بھولتے رہتے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں، اس کو یاد رکھنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے، پہلے صرف نام کو ایک لسٹ بنا کے یاد کر لیجئے۔ جب نام لیں گے تو ادب سے لیں گے، حضرت کہیں گے، ام المومنین کہیں گے، رضی اللہ عنہا کہیں گے، لیکن پہلے نام یاد کرنے کے لیے اصل ناموں کو آپ ایک ترتیب میں بتاتا ہوں، اس ترتیب سے یاد رکھیے۔ اس ترتیب سے یاد رکھیں گے تو یاد رہیں گے۔ جیسے کس طرح سے یاد رکھنا ہے؟ خدیجہ عائشہ، ایک ساتھ بولیں گے دو بھی، خدیجہ عائشہ، سودا صفیہ حفصہ، زینب ام سلمہ ام حبیبہ، جویریہ میمونہ۔
11 हो गए। खदीजा आयशा सौदा सफ़िया हफ्सा, एक साथ बोलेंगे इसको। खदीजा आयशा सौदा सफ़िया हफ्सा ज़ैनब ज़ैनब उम्मे सलमा उम्मे हबीबा जुवैरिया मैमुना। इस तरह याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। 8-10 बार बोल लीजिए, याद रह जाएगा। अब जब लिखना हो बोलना हो तो फिर पूरे अदब के साथ बोलिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा। याद करने के लिए इस तरह, तो भूलेंगे नहीं कभी। अज़वाज मुतहरात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने से पहले और निकाह में आने के बाद हमेशा पाक दामन थी, पहले से वो पाक दामन। अज़वाज मुतहरात आम औरतों की तरह नहीं है, बल्कि उनका मकाम बुलंद है और उनकी अज़मत कुरान मजीद में बयान हुई है। ये दूसरे दिन का सबक था। मुश्किल अल्फाज भी मैं बयान कर चुका हूँ और मतलब भी समझा दिया हूँ, और किस पैराग्राफ का सवाल किस तरह बन सकता है वो भी मैं बता दिया हूँ। तो आप ये पूरी वीडियो सुनने के बाद उसको आधा घंटा बैठकर जहन में बिठाइए, फिर एक रफ कापी पर मैं जो सवालात कायम किया उसका जवाब ज़बानी अपने जहन से लिखने की, ओन से लिखने की कोशिश कीजिए। इस तरह तैयारी हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।